आदाब दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। और दरस कुरान सीरीज में आज सूरे गाय की, सच वाला जी कितने नंबर है आज? आज नंबर है 267 है। ओके, टू सूरे बकरा 267 कल हो गई थी शायद। नहीं 266 हुई थी कल, आज 267 है जी, ये स्क्रीन पे सर। तो आज 267 में ये कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बेहतर हिस्सा राह खुदा में खर्च करो। ऐसा न हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ उसे लेना गवारा न करोगे, इल्ला ये कि उसको कबूल करने में तुम इग़माज़ बरत जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफात से मुत्तसिफ है। ये मौदूदी साहब की जो है फुटनोट में क्या कह रहे हैं सर? हाँ, फुटनोट में एक इसमें लिख रहे हैं, जाहिर है जो खुद आला दर्जे की सिफात से मुत्तसिफ हो वो बुरे औसाफ रखने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला खुद फैयाज है और अपनी मखलूक पर हर आन बख्शिश व अता के दरिया बहा रहा है। किस तरह मुमकिन है कि वो तंग नज़र, कम हौसला और पस्त अखलाक लोगों से मोहब्बत करे। इस आयत में असल जो बात कही गई है वो ये, इसमें खिताब ईमान वालों से है। उनको ये कहा जा रहा है कि उस माल में से खर्च करो जिसको तुमने कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाल के दिया है। अच्छा, इस सिलसिले में तुम ये इरादा न करो कि जो है एक बुरी चीज़ जो है तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। यानी दरअसल ये बात इस अंदाज में कही जा रही है कि एक शख्स के पास अगर 10 सेब हैं या 10 आम हैं, 10 में से 2 आम ज़रा सड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं, 10 आम हैं, तो अब सामने से कोई मोहताज ज़रूरतमंद आ गया तो उसमें से चुनकर, यानी वो देने वाले की नज़र ऐसी है कि हाँ भाई इसमें से 2 आम ऐसे कौन से हैं, 2 या 3 आम जो अभी सड़ रहे हैं, उनको रखा नहीं जा सकता, तो इसको जो है अल्लाह की राह में उस मोहताज को, फ़कीर को दे दो। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि जो है ऐसा ना करो तुम, क्योंकि यही चीज़, इस तरह का सड़ा हुआ आम अगर कोई तुम्हें दे तो तुम उसको लेना पसंद नहीं करोगे। और ये जान रखो कि अल्लाह जो है बेनियाज है और जो है तारीफ वाला है। नहीं, वो आम देना किसको है? अब देना किसको है, बात यह है कि मुल्ला को अल्लाह ना? के नाम पर। अब बात तो वही है ना। मतलब मुल्ला क्या बोल रहा सच वाला जी? हाँ, मेरे को तर माल दो, तरी मेरे को दे दो, पूरी मलाई मुझे दे दो, ये मलाई मुझे दे दो, या फिर वो चीज जो तुम्हारे लिए जो अगर तुम्हारे पास अगर है तो उसमें से जो असल जो क्रीम है, क्रीम मुझे दे दो। नीचे का खुरचन या जला हुआ जो है, जो होता ना, वो नहीं देना। ऊपर की सबसे जो है जो मोस्ट प्रीशियस जो चीज है तुम्हारे नजदीक, जो सबसे ज्यादा कीमती, जो सबसे ज्यादा जो है पसंदीदा जो चीज है, वो अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए। कुरान इसी बात को एक और जगह ऐसे बयान करता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इसका मतलब है कि तुम उस वक्त तक नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उस चीज को खर्च न कर दो जिसे तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो। आप समझ रहे बात को?
یعنی اس وقت تک تم نیکی کو نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو جائے یا تم خرچ نہ کر دو. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں, اللہ کو تو خیر یہ اللہ کی جو تعریف یہ خود بھی بیان کرتے یا اللہ کی جو ڈیفینیشن بتاتے وہ حساب سے اللہ کو یہ چیزیں تو چاہیے ہی نہیں. اب یہ اللہ کا جو حوالدار آئے گا اس کو چاہیے یہ, اور اس میں وہ بول رہا ہے کہ اچھی چیز دے دو میرے پاس, اچھی چیز دے دو. اور پھر یہاں پر جو اللہ کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ غنی بے نیاز ہے یا امیر ہے, اب آپ دیکھیں, اور پھر جو ہے بڑی تعریف والا ہے. تو اب اگر کوئی چیز کوئی کسی کو دے رہا ہے تو اگر سامنے والا فقیر ہے تو اس کے لیول کے حساب سے چیز اس کو دے گا. وہ یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ تو ویسے ہی جو ہے بھوکا پیاسا ہے, پھٹیچر ہے, اس کو جو کچھ بھی دے دو چل جائے گا. میرے پاس جو ہے جو پھٹا ہوا کپڑا ہے تو یہ بھی چل جائے گا کیونکہ آلریڈی انہیں پھٹیلا ہے. لیکن اب اگر مان لو کہ کوئی شخص واقعی کوئی امیر کبیر ہے نا, کوئی دولت مند ہے, اس کو اگر کوئی چیز دینے کی نوبت آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک معمولی چیز کو بھی بڑے اچھے انداز میں سجاتے ہیں, اس کو سنوارتے ہیں, اس کا ایک پیک کرتے ہیں, اس کو بڑے خوبصورت انداز میں گفٹ پیک کرتے ہیں اور باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ وہ شخص آلریڈی جو ہے امیر ہے, اس کو ہمارے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ مگر یہ اگر وہ ہمارا تحفہ قبول کر لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے آنر والی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں پر اصل میں یہ بات کہی گئی ہے, اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو اللہ جو ہے چونکہ غنی ہے, اللہ چونکہ حمید ہے, یعنی اچھے اوصاف والا ہے, اور جو ہے وہ خود امیر ہے, تو تم کو اس کی لیول کا جو ہے مال یا اس کی لیول کا تحفہ تمہیں دینا چاہیے. اگر تم دینا چاہتے تو اس کی لیول کی چیز دو. مگر گھما پھرا کے بات وہی آ رہی ہے کہ توغرا کس چیز کا یا کس نام کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اصل کمال ہے. اسلام کا کمال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو تراشا ہے ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے نام کا جو توغرا بنایا, جو سائن بورڈ جو تیار کیا ہے نا, ہمیشہ ان کی دکان پر یہ سائن بورڈ لگا رہتا ہے کہ یہ دکان کس کی ہے بھائی؟ یہ اللہ اور رسول کی ہے. اس میں کیا کاروبار ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کی شان کا کاروبار ہوتا ہے. اچھا, یہ توغرا دکھانے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اصل کارندے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کارندے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس دین کو یا اس آئیڈیالوجی کو تراشا ہے. اب آج کی تاریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملا ہے. کسی اور زمانے میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل ملا کر اس آئیڈیالوجی کو جو ہے وجود بخشا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ تو بول رہا نہ مجھ تک تمہاری قربانیوں کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت. ظاہر بات ہے. اب اصل میں یہ گوشت اور یہ جو ہے یہ خون یا قربانی کس تک پہنچ رہی؟ ملا تک نا. بھئی اس کا فائدہ اصل میں کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کو ہو رہا ہے نہیں نا. کس کو ہو رہا ہے؟ ملا کو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ملا کے خاطر تم قربانی کرو, کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو نام کس کا لینا ہے؟ توغرا کس کا استعمال کرنا ہے؟ سائن بورڈ کس کا لگانا ہے؟ اللہ کا نا. تو یہی تو ہوا ہے اصل میں اللہ کا نام لے کے یہ ملا ازم کی پوری انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے کا پروسیجر ہے. کمپلیٹ انسٹیٹیوشن ہے, کمپلیٹ. یہ پورا ادارہ ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پوری ہیرارکی ہے, یعنی سپریم لیول پر جو ہے جس کو رکھا گیا ہے وہ اللہ, یعنی اس کے نام سے جو ہے یہ دکھاوا ہے اور اس کا نام لے کر لوگوں کو ڈرانا ہے. اسی کا نام پر جو ہے یہ کاروبار جو ہے کرنا ہے. اسی کے نام پر یہ ساری قتل و غارت جو ہے جاری رکھنا ہے. اسی کے نام پر لے کر جو ہے لوگوں پر احکام مسلط کرنا ہے. اسی کا نام لے کر شریعت کے عنوان سے لوگوں کے لیے قوانین جو ہے بنانا ہے. یہ سارا کا سارا یہ انسٹیٹیوشن ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس میں پوری کی پوری ہیرارکی ہے. اس میں سب سے اونچے لیول پر جو ہے کون ہے؟ سپریم لیول پر وہ ہے اللہ. اور آپ یہ سوچیں کہ یعنی یہ جو پورا سسٹم جنہوں نے تراشا ہے, اب یہ ہے اصل کمال. اصل کمال یہ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ جو ہے غیر ممکن ہے کہ اسلام کی گتھی سلجھے,
غیر واہ ممکن ہے کہ اسلام کی گتھی سلجھے، سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. واہ کیا بات ہے، اہل دانش نے بہت بہت سوچ کے سوچ کے الجھائی الجھائی. ہے. یعنی جنہوں نے اس گتھی کو الجھایا ہے، جنہوں نے بلکہ جو ہے اس گتھی کو گتھی بنایا ہے، یہ گتھی آج تک بھی گتھی ہی ہے. پری پلان ہے، آج بہت پری لمبا پلان ہے، پلان ہے. یعنی مطلب آج بھی آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی کوئی اللہ ہے اور اس نے جو ہے اس کو بھیجا ہے ہمارے لیے. دیکھیں آج بھی ہیں بھائی، اربوں لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کوئی جو ہے ایسا ہے ویسا ہے. یہ ابھی چل رہا ہے یہ لٹو اسی رفتار، بلکہ اس سے کسی اور کہیں زیادہ تیز رفتار سے آج بھی جو ہے یہ گھوم رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. یہ بذات خود اپنے آپ میں ایک غیر معمولی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ ہے. کس طریقے سے اس کو جو ہے گھمایا گیا ہے، کس طریقے سے الجھایا گیا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے. میں واقعی میں جھوم جاتا ہوں. یعنی اسلام کے اندر بذات خود کوئی کشش نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسلام کے تراشنے والے جو ہے اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے اس کو جس طریقے سے تراشا یا اس کو گھمایا، اس لٹو کو، اسلام نامی لٹو کو، تو وہ اصل جو ہے قابل تعریف ہے. یہ بات ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ سچ والا جی یہ لاسٹ والا بھی دیکھ لیجئے ان کا، مولانا وحید الدین خان کا. جی ٹھیک ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور ردی چیز کا قصد نہ کرو، قصد یا ارادہ نہ کرو. یعنی ردی کیجئے فالتو چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، اللہ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. یعنی بات یہی ہے نا. دیکھیں کہ میں نے جو آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ کے پاس 10 آم رکھے ہیں، تو ایک کوئی شخص آ گیا جو اپنے آپ کو محتاج بتا رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ اس میں سے ایک دو یا تین آم دیکھے کہ ہاں بھئی یہ ذرا تھوڑے سڑنے لگے ہیں، ان میں اب ایسی کوئی بات پیدا ہو رہی کہ یہ ہے ابھی باقی رہنے، یعنی اس کو ایک دن تک اور جو ہے رکھا نہیں جا سکتا. تو اس کو لے کر اگر آپ نے ان کو دے دیا، یہی چیز اگر کوئی آپ کو دے تحفے میں، تو اس وقت آپ دیکھ کر جو ہے یہ کہیں گے یار جو ہے یہ میں تھوڑی کھاؤں گا، یہ میرے لائق تھوڑی ہے، یہ تو سڑ رہی ہے. نہیں یہ اب یہ اور مثال سے بات، اصل میں سچ ہاں والا جی اللہ تعالیٰ کو اتنا گرا دیے لوگوں نے، اور اس کو بالکل بھکاری کی رینج میں لا کے رکھ دیے لوگوں نے. اللہ کو دو، اللہ کو دو. پوری کائنات کا بنانے والا، اس کو اچھی چیز ہونا خراب چیز نہیں ہونا انسانوں سے، کیا نہیں بات ہے یہ؟ دیکھیں اصل میں بات وہی ہے نا. اس کا نام لے کر یہ اصل میں یہ کھانا چاہتے ہیں کریم، ان کو چاہیے ملائی، ٹھیک ہے. بچی کچی چیز یا جو ہے نیچے جو داغ لگا ہوا جو ہے جو جلا ہوا کھرچن ان کو نہیں چاہیے، ان کو چاہیے بالکل جو ہے تر و تازہ چیز. تو اب انہوں نے جو طریقہ اپنایا یہ واقعی غیر معمولی ہے، یہ واقعی غیر معمولی ہے. جی اگر یہ ہندی میں کہتے کہ بھی جو ہے ہمارے دیکھیں ہم جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے انسانوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمیں دو، تو کوئی دے گا ان کو؟ کوئی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا. انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ جو ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے. چنانچہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر، آپ جو ہے خود ہمارے چینل پر، ہمارے ویڈیوز پر کتنے ایسے پروگرامز آتے ہیں جس میں باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے فلاں جگہ کوئی مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر، وہ جی ساری ایڈ بن آتی گئی ہے. شروع میں ہی. جی ہاں، تو یعنی مطلب وہ آپ ہی کے تعاون سے، آپ کے جو ہے دینے سے وہ مسجد آلموسٹ تیار ہو گئی ہے. ابھی کچھ تھوڑا سا کام باقی ہے، آپ ذرا اپنے ہاتھ کو کھولیے تاکہ وہ کام جو ہے جو بقیہ کام ہے وہ ہو جائے. ایک ابھی جو ہے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ان کو جو ہے دا ورلڈ بگیسٹ دعوی سینٹر، یو ایس میں کسی جگہ پر جو ہے وہ اس کے لیے اتنے ہیوج لیول پر کام ہو رہا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے. اس کی ایریل فوٹو بھی دکھائی جاتی ہے کافی اونچائی سے، اور بتایا جاتا ہے کہ نیچے اتنا بڑا ایک بہت بڑا شیڈ ہے، اندر پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ساری چیزیں، کتنے مطلب بلینز کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے.
تو یہ سارا کس کے چندے کس کی بھیک سے ہو رہا ہے؟ لوگوں کے، انسانوں کے. اور یہ کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام پر. یعنی گویا کہ اللہ کو اپنے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے لوگوں کی بھیک کی ضرورت ہے. لوگ بھیک دیں گے چندے کی صورت میں تو اللہ کا گھر بھی بنے گا، اللہ کے دین کی بھی سرفرازی ہوگی. سوچئے ذرا، کیا اللہ اپنے دین کی سرفرازی کے لیے خود مکتفی نہیں ہے؟ وہ خود ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کا دین جس طرح سے وہ کہنے کو تو جو ہے سورج کا بھی بنانے والا ہے، چاند کا بھی بنانے والا ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، تو کیا اپنے دین کو سربلند کرنے کے لیے وہ انسانوں کا محتاج ہے؟ ان کے ایک ایک دو دو روپے کا محتاج ہے کہ لوگ اس کو پیسہ دیں گے تو اس کا کام چلے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے. مگر کیا کیا جائے؟ مومن سوچنے والا تھوڑی نہ ہوتا ہے. بھئی سوچنے والا ہوتا ہے پھر وہ مومن نہیں ہوگا نا. مومن چونکہ سوچتا نہیں ہے اسی لیے تو وہ مومن ہے. یہی تو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ جی سر. جی ہندی والے کہہ رہے ہیں، ہے ایمان والو، ان سوچھ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے تتھا ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے دھرتی سے اپجائی ہے دان کرو، تتھا اس میں سے اس چیز کو دان کرو، دان کرنے کا نشچے کرو جسے تم سوئیں نہ لے سکو، پرنتو یہ کہ اندیکھی کر جاؤ، تتھا جان لو کہ اللہ نسپرہ پرشنست ہے. اچھا، مطلب نارمل آدمی جو اردو اور عربی میں بھی سمجھ سکتا، اس کو ہندی میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنا، ایسا ترجمہ ہے یہ. اچھا، آیت نمبر 268. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. دیکھیں یہ کمال اصل میں قرآن کا نہیں ہے، مودودی صاحب کا ہے. مودودی صاحب اور ان کے انداز بیان کا ہے کمال، واقعی غیر معمولی. یعنی مودودی صاحب ایک فضول اور ایک مردہ قسم کی بات میں بھی یہ اپنے اسلوب سے زندگی ڈال دیتے ہیں، بہت پرکشش بنا دیتے جملے کو. ہاں پرکشش. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایکچوئل جو ٹیکسٹ ہے اس میں کیا الفاظ، وہی ایک ہی لفظ کو دو بار دہرایا گیا ہے، اور وہ دوسرے جو الفاظ آئے ہیں بالکل سیدھے سادے، وہ ہر جگہ جو ہے استعمال ہوئے ہیں وہی. اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے، یعنی محتاجی کا. شیطان تمہیں محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے بدکاری کا، اور حکم تمہیں بدکاری کا دیتا ہے. اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور اس کی طرف سے فضل کا. اس کی طرف سے یعنی فضل کہتے ہیں ایک کوئی ایکسس جو ہے کوئی کسی کو دے دیا جائے. یعنی ایک چیز ہے، آپ نے کسی سے یعنی 1 کلو کوئی چیز خریدی، 1 کلو چاول لیے، چاول جو ہے اس نے تول کے ڈال دیے، اس سے کہیں پھر کہ تھوڑا ڈالو یار، اور تو انہیں ایک مٹھی سے لے کر ڈال دیتا ہے. یہ ہے فضل. آپ سمجھ رہے نا؟ فضل یعنی مطلب ایک یعنی وہ جو اصل چیز ہے اس سے ایکسٹرا سمجھنا. ٹھیک ہے؟ تو اور اللہ پھیلا ہوا اور علم والا ہے. اس میں کوئی کشش ہے آپ کو اس ترجمے میں؟ حالانکہ میں نے ایک ایک لفظ کا ایز اٹ از ایگزیکٹلی وہی ترجمہ کر دیا. میں نے لفظوں کو کی جو ہے الٹ پھیر نہیں کی، میں نے جو ہے اس میں نہ کوئی چیز ڈالی ہے نہ کوئی چیز نکالی ہے. ایز اٹ از میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. اس میں کوئی کشش ہے؟ میں نے جو ٹرانسلیشن کیا کوئی نہیں. اچھا، عربی میں کشش لگتی ہے کیا؟ سچ والا جی جو عربی کا جاننے والا ہے اس کو کشش محسوس ہو رہی کیا؟ نہیں ہوتی نا. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. میں چونکہ اس لفظ کے ایک ایک مطلب اس آیت کے ایک ایک لفظ کو میں سمجھ رہا ہوں، تو سمجھ کے میں ہر لفظ کو ایز اٹ از اس کا جو معنی ہے میں نے وہی معنی کر دیا.
اب دیکھیں یہاں میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. مودودی صاحب نے کیا کیا؟ الشیطان یعیدکم الفقر، یعنی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. حالانکہ یہاں ڈرانے کا لفظ ہے ہی نہیں، یہاں وعدہ کرنے کا لفظ ہے. یہی لفظ جو ہے اللہ کے لیے بھی آیا ہے. اور اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ یہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے. حالانکہ اگر جب اللہ کے لیے وعدہ کا لفظ ہے تو شیطان کے لیے بھی وعدے کرے، کیونکہ دونوں کے لیے الفاظ وہی ہے. یہاں بھی یعیدکم ہے، یہاں بھی یعیدکم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی یعیدکم ہے، یہاں بھی یعید، شیطان کے لیے بھی یعیدکم ہے اور اللہ کے لیے بھی یعیدکم ہے. لیکن ڈراتا ہے اور وہاں وعدہ یہ ڈراتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ بلکہ یہاں مودودی صاحب کیا کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ تمہیں، شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں امید دلاتا ہے. بھائی امید دلانے کا لفظ کے معنی کہاں سے آ گئے؟ یعیدکم کا مطلب امید دلانا تھوڑا ہی ہے. جب اگر آپ کہتے ہیں کہ یعیدکم کا مطلب امید دلانا ہے تو پھر آپ یہی لفظ، یہی معنی آپ شیطان کے لیے بھی استعمال کریں نا، کیونکہ لفظ تو دونوں کے لیے ایک ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اب جیسا یہاں پر شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ترغیب کے لیے انہوں نے جو ہے کون سے لفظ کا جو ہے ترجمہ کیا؟ یأمرکم. حالانکہ یأمرکم کا مطلب تمہیں حکم دیتا ہے. حکم کی جگہ یہ ترغیب دینا کر دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سچ والا جی جالندری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جالندری صاحب کیا کرتے ہیں ہم ان کو بھی پڑھ لیں گے. ہاں اس میں جو ہے فتح محمد جالندری صاحب یہ لکھتے ہیں، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کے لیے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا. سبھی نے ڈنڈیاں ماری. دل سے بولنا، کچھ بھی بولنا ہے دل سے، لکھا ہوا کچھ ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے ترجمے، اور کسی کا ترجمہ بھی ایکچوئل جو ٹیکسٹ میں ہے وہ نہیں ہے. ٹیکسٹ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور ان کی اپنے ترجمے کچھ، ان کو پتا ہے کہ ٹیکسٹ میں جو کچھ کہا گیا. ہاں ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کیا نام ہے عثمانی صاحب، یہ دیکھیں شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. یعنی انہوں نے تقریباً پھر بھی سملر جو ہے اس کے دونوں جگہ وعدہ کیا ہے جی. اور یأمرکم کا جو ہے ترجمہ انہوں نے بالکل سیدھے حکم دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے ترجمے چلتے نہیں نا. ان لوگوں کے ترجمے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے. کس کے ترجمے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ مودودی صاحب. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ہے ان کے طرز میں، ان کے اسلوب میں کشش ہے. لوگوں کے لیے جو ہے اچھا، اصل میں لوگوں کو یہی تو چاہیے نا، لوگوں کو یہ لگنا کہ واقعی قرآن جس کتاب کا نام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں سننے والوں کے لیے بھی ان کے کانوں کو اچھا لگے، ان میں ایک طرح کی رنانیت ہو، ایک طرح کی کشش ہو، ان کے اندر جو ہے وہ ان کے کانوں میں جو ہے ایک رس گھلتا ہوا جو ہے ان کو محسوس ہو، اور لگے کہ یار یہ واقعی جو ہے یہ اس میں ایسا کمال ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ کمال قرآن کا نہیں ہے، یہ کمال مودودی صاحب کے انداز کلام کا ہے. اب یہ بات ان کو کون سمجھائے؟ کیونکہ ان کو قرآن کے متن کا جو ہے نہ تو پتہ ہے اور نہ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائیو، آپ قرآن کی جو ہے جو ٹنگ ہے، اس کی جو لسان ہے، اس کو جاننے کی، اس کو ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کرو انڈیپینڈنٹلی. ان ملاؤں کی، ان جو ہے مترجمین کی انگلیاں پکڑ کے مت چلو. جی جناب. اس آیت میں لیکن کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ اللہ اور شیطان دونوں ایکویلنٹ ہے اور دونوں بھی وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم کو بتایا جا رہا کہ اللہ کے وعدے کی طرف آپ کو انکلائن ہونا ہے، شیطان کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن دونوں کا رول ایک ہی ہے، دونوں بھی وعدہ کر رہے ہیں. ظاہر بات دونوں وعدہ کر رہے ہیں، دونوں کے پاس اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہے بھائی، دونوں کے پاس ایجنڈا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ اور بات ہے کہ اسلام کے تراشنے والے نے ایک کیریکٹر کو اس نے شیطان کا نام دیا اور ایک کیریکٹر کو اس نے اللہ کا نام دیا. یہ دو کیریکٹر ہیں، اللہ اور شیطان، دو کیریکٹر ہیں جو اسلام کے تراشنے والے ان کو جو ہے
دونوں کو الگ الگ رول دیے ہیں. اور اسلام کے تراشنے والوں کے مطابق شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک بدی کا جو ہے پرچارک ہے، یا بدی کا علم بردار ہے، برائی کا، ایول کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایول. اور اللہ جسے کہا گیا ہے وہ جو ہے سچائی، یا جو ہے یوں سمجھے اچھائی، سچائی اور اچھائی کا جو ہے وہ جو پرچارک بھی ہے، اور اس کا جو مرکز ہے وہ ہے اللہ. اور جھوٹ اور برائی کا جو پرچارک ہے، جو مرکز ہے، یا وہ ہے شیطان. یہ بیسک ان کا کور جو ہے میسج بھی ہے، کور ان کی ڈاکٹرین بھی ہے. اسی ڈاکٹرین کو لے کر سارا قرآن جو ہے اپنی بات پیش کرتا ہے دنیا میں. اگر جس کو عربی نہیں آتی، اگر وہ صرف مودودی صاحب کا ترجمہ اگر پڑھتے ہوئے زندگی بھی گزار دے تو وہ تو نشے میں جھومتا رہے گا بس. ظاہر بات ہے، یہی تو ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کتنے مومن بھائی آتے ہیں ہم سے جو ہے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سچ والا، تو جھوٹ والا ہے، تو جو ہے قرآن نہیں جانتا. بھئی قرآن کا تو کمال یہ ہے، ہم تو یہ پڑھتے رہے، تو جو ہے اتنی تو ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن میں کوئی کمال نہیں ہے، حالانکہ ہم تو جو ہے زندگی بھر پڑھتے رہے، قرآن میں تو بڑے کمال ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا کب؟ بھائی کب پڑھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں جانتے قرآن کے بارے میں. وہ قرآن کو پڑھا تو انہوں نے یا تو اردو میں پڑھا، یا ہندی میں پڑھا، یا انگریزی میں پڑھا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے. سوچنے کی بات ہے نا؟ بالکل. جی ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی. شیطان تمہیں نردھنتا سے ڈراتا ہے تتھا نرلج کی پریرنا دیتا ہے، تتھا اللہ تمہیں کشما اور ادھک دینے کا وچن دیتا ہے، تتھا اللہ وشال گیانی ہے. یہ نرلج کہاں سے لا لیے انہوں نے؟ نرلجا کی پریرنا دیتا ہے. اچھا، ادھک کیا ہے بھئی؟ یعنی ادھک وہی ہے نا جس طرح سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی. مزید یعنی آپ نے ایک دکان سے 1 کلو چاول خریدے. عام طور پر کیا ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا نا کہ 1 کلو چاول ہونے کے بعد ارے یار تھوڑا ڈال بول تو وہ اور تھوڑا ڈالتا ہے، اوپر سے ڈال دیتا ہوں. اوپر سے. یہ ہے ادھک. دھار، دودھ والا بھی دھار ڈالتا اوپر سے 1 لیٹر دینے کے بعد. 1 لیٹر آپ نے دودھ لے لیا تو اس کے بعد تھوڑا ڈالا یار وہ تو تھوڑا اور ڈالتا ہوں، ڈالتا ہے نا. ہاں بھئی یہی ادھک ہے. جی اچھا، آیت نمبر کیسی انسانی لمیٹیشن کی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ خالق کائنات سے جوڑ دیتے. وہ دے رہا، وہ ادھار مانگ رہا، وہ دھار ڈال رہا اوپر سے. یعنی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا اس انداز میں ترجمہ یا اس کا درس، اس کی تشریح اسلامی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی. یہ بالکل یعنی پہلی بار اپنی نوعیت کا کام ہو رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ کیونکہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے اب یہ درس ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ ہم سے نہیں جوڑ رہے ہیں. ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. لوگ جوڑ رہے ہیں، نہیں جوڑ رہے ہیں، لیکن ہم کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ وہ کام ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا. آگے چل کر لوگوں کی جو ہے جب آنکھیں کھلیں گی تو ان کو لگے گا بھی ایک قرآن کو لے کر ایک سیکنڈ اوپینین آخر ہے کیا جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ایک ڈفرنٹ اینگل سے قرآن کو سمجھ کر قرآن کو سمجھانے والا آخر دنیا میں کون ہے؟ وہ ہے سچ والا. لوگوں کو سمجھ آئے گی بات، آگے چل کر آئے گی. ابھی تو ہم جو ہے وہ اسٹور کر رہے ہیں. جی وہ اسٹور کر رہے ہیں، جو آگے چل کر لوگ جو ہے جب آنکھیں کھلیں گی تو یہاں آئیں گے اور دیکھیں گے، سنیں گے ہماری باتوں کو، تو وہ ہوگا، چینج آئے گا اس سے. آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. جس کو چاہتا ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. ایکچوئل الفاظ بھی یہی ہیں کہ وہ حکمت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جس کسی کو حکمت دی گئی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، یعنی جس کسی کو حکمت دی گئی وہ سمجھ لو کہ اسے ایک خیر کثیر دیا گیا، یعنی بہت بڑی دولت، بہت بڑی اچھائی دی گئی. اور جو ہے کوئی نصیحت نہیں کرتا مگر وہ جو عقل مند ہے.
عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، یہ کہا گیا اس میں۔ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ جسے چاہے پربودھن دھرم کی سمجھ پردان کرتا ہے، اور جسے پربودھن پردان کر دیا گیا اسے بڑا کلیان مل گیا، اور سمجھ والے ہی شکشا گرہن کرتے ہیں۔ سمجھ والے ہی شکشا گرہن کرتے ہیں، کلیان مل گیا، کلیان۔ اچھا چلیں، اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 270، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اچھا اب دیکھیں، یہ جو بات کہی گئی اس چھوٹی سی آیت میں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اس سے یہ پہلے والے جملے کا کیا کنیکشن ہے؟ تم نے جو کچھ خرچ کیا، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا اور جو کچھ بھی تم نے نظر مانی، نظر و نیاز ہوتے ہیں نا، کہ مطلب منت ماننا، یعنی میں یہ منت مانتا ہوں کہ جو ہے اگر یہ کام ہو جائے یا ایسا ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، اسے کہتے ہیں نظر۔ اسی سے نظر و نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب نظر و نیاز تو یہ سورہ بقرہ میں ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا، تو پھر منت کرنا، نظر کرنا۔ ہم بات یہ ہے کہ نظر ماننے کے بعد جو کچھ آپ کے اگر مان لے وہ نظر پوری ہو گئی تو پھر آپ اس کی نیاز کرتے ہیں، اس کو نظر و نیاز کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ اگر یہ کام میرا ہو جائے یا میرے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر میں ایسا کروں گا، تو کام یہ ہو جائے یہ کہنے کو نظر ماننا کہیں گے، اور پھر جو ہے اس کام کے ہو جانے کے بعد آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیاز مندی، یعنی کسی پر جو ہے کوئی احسان کرنا، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک احسان ہوا تو آپ نے بھی جو ہے یہ سوچ لیا کہ میں بھی کسی پر احسان کروں گا۔ اچھا یہ سارے کام کس کے لیے ہوں گے؟ نام تو اللہ کا ہوگا، لیکن دینا کس کو ہے آپ کو یہ نیاز؟ ملا کو ہے نا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملا کو جائے گا نا، اس کا جو بینیفٹ جائے گا کس کو جائے گا؟ زمین پر اللہ کون ہے؟ جماعت اسلامی کے لوگ جو نظر و نیاز کو بولتے کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو قرآن میں حکم ہے اس کا، اہل سنت والے جماعت والے برابر کرتے نظر و نیاز۔ پھر اب یہ اور بات ہے کہ ان کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہو سکتا ہے غیر قرآنی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شرکیہ جو ہے انداز وہ اپنا لیتے ہوں گے، تو شاید اس طرح سے اس کو روکا گیا۔ لیکن نظر کی بات تو قرآن میں آتی ہے، نظر کی بات قرآن میں آتی ہے، نظر ماننا، نظر یا منت ماننا، تو یہ تو قرآن میں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اسرار احمد کیا کہتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، صدقہ و خیرات دیتے ہو، یا جو بھی تم اللہ کے نام پر، یہاں پر جو ہے اللہ کے نام پر کا یہاں پر انہوں نے جو بریکٹ میں اضافہ کر دیا، اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا، اور جو ہے اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ جملہ اس پہلے والے جو ہے دو لفظوں سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ عجیب سی بات ہے نا، کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اب یہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، یعنی اللہ جانتا ہے اس کو، تمہاری نظر کو، تمہارے دل میں، کیونکہ منت جو ہے دل میں ہوتی ہے نا۔ بھئی آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر مان لو میرا فلاں کام ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ایسی جو آپ نے سوچ لی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک اس کے شکرانے کے طور پر میں یہ کام کروں گا، یعنی یہ فلاں بھلائی کروں گا، تو اسی کو نیاز کہتے ہیں۔ اور اس طرح کا ماننا یا اس طرح کی نیت کرنے کو یہ جو ہے کہتے ہیں منت یا نظر، یہ ایک ہی بات ہے، نظر یا منت ایک ہی بات ہے، بلکہ یہ لفظ نظر کا لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہے، باقاعدہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، یہ ترجمے کی بات نہیں کرو، ٹیکسٹ میں جو ہے لفظ آیا ہے۔ تو ہندی میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے،
तथा तुम जो भी दान करो अथवा मनौती मानो अल्लाह उसे जानता है तथा अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। अच्छा, हिंदी में भी कुछ समझ आ रहा है कि आखिरी वाला जो जुमला है, जो सेंटेंस है, वो पहले वाले दो सेंटेंस से कुछ का कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, वो कोई इशारों की बात है, वो कोई तो भी दो लोग आपस में इशारों में बात करते तो समझ जाते ना वो क्या बोलना चाह रहा। वैसा है, वो पूरे इंसानों के लिए तो नहीं है। वमालिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार जो है एक अजीब सी बात है, एक गैर जरूरी जुमले को यहाँ जोड़ दिया गया जी। बल्कि अच्छा, ये आयत डराया नंबर गया इसमें कि अगर जी। आपने कोई मन्नत मानी है तो अल्लाह उसको जानता है, हम्म, तो मन्नत को कंप्लीट करना है, उसको जी इजी नहीं लेना। कसम, मन्नत, जी ये चीजें अल्लाह जी, जानता है। अल्लाह जानता है। यानी जब आपने इरादा कर लिया, नियत कर ली, तो उस नियत को पूरा करना, नहीं तो फिर जो है तुम जालिम कहलाओगे और फिर जालिम का जो है कोई मददगार नहीं है। ये बात शायद से ये मकसूद होंगी, हो सकता है। अच्छा, आयत नंबर 271, इन तुबदु सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर अपने सदक़ात एलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपाकर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से महव हो जाती हैं, यानी मिट जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर है। मौदूदी साहब इसके फुटनोट में लिखते हैं, जो सदका फर्ज हो उसको अलानिया देना अफजल है, और जो सदका फर्ज के मासिवा हो उसका इख्फा ज्यादा बेहतर है। यानी अलानिया का मतलब खुलकर, खुल्लम खुल्ला, दिखाते हुए, दिखावा करते हुए देना, वो सदका जो कि फर्ज है वो ज्यादा बेहतर है। और जो सदका फर्ज नहीं है तो उसको इख्फा यानी छुपा कर जो है देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। यही उसूल तमाम आमाल के लिए है कि फ़राइज़ का अलानिया अंजाम देना अफजलियत रखता है और नवाफिल को छुपाकर करना औला है। अब ये फुटनोट नंबर 2 में लिख रहे हैं, यानी छुपाकर नेकियां करने से आदमी के नफ्स व अखलाक की मुसलसल इस्लाह होती जाती है, यानी उसमें जो है उसकी रेक्टिफिकेशन, उसकी करेक्शन होती जाती है। उसके औसाफ हमीदा खूब नश्व नुमा पाते हैं, उसकी बुरी सिफात रफ्ता रफ्ता मिट जाती हैं, और यही चीज़ उसको अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल बना देती है कि जो थोड़े बहुत गुनाह उसके नामे आमाल में होते भी हैं तो उन्हें इसकी खूबियों पर नज़र करते हुए अल्लाह ताला अल्लाह मुआफ़ कर देता है। अब इसमें यह कहा गया कि जो है छोटी मोटी चीज़ें जो है किसी से जो सरजद हो जाती हैं, छोटे छोटे गुनाह, वो इस तरह से करने से वो गुनाह जो है माफ हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ये बात इसमें कही गई है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? वाले कहते हैं, यदि तुम खुले दान करो, यदि तुम खुले दान करो तो वो भी अच्छा है, तथा यदि छुपाकर करो और कंगालों को दो तो वो तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। ये तुमसे तुम्हारे पापों को दूर कर देगा तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह सूचित है। अब देखें, ये पूरी आयतों में, इन पूरी आयतों में वो माल खर्च करने को लेकर बड़ी डिटेल जो है बयान की गई है, और रिपीटेशन भी है इसमें। एक ही आयत में एक ही लफ्ज को कई बार जो है दोहराया गया है। अब जैसा देखें 272 में कहा गया, लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं। हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है, और खैरात में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे लिए भला है। यानी खैरात में तुम जो माल खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए ही जो है ये भला है, अच्छा है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए तुम माल खर्च करते हो ना। तो जो कुछ माल तुम खैरात करोगे इसका पूरा पूरा अज्र तुम्हें दिया जाएगा,
اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. دیکھیں گھما پھرا کر جو ہے مال خرچ کرنے کو لے کر اس میں بڑا اکسایا جا رہا ہے, میں جو ہے اس کو انکریج کیا جا رہا ہے. جی لیکن جی اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے پاپ دھل جائیں گے. مطلب ہاں آپ پاپ کرو, مال کماؤ, ان کو جی دے دو کچھ اس حصہ اس کا, جی. سب پورا مال حلال و طیب تمہارے لیے. پھر اور ظاہر بات ہے, کیونکہ دیکھیں آپ اگر جو ہے مال کما رہے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا مرضی کا مال کماؤ, ٹھیک ہے, اور پھر اس مال میں سے ایک باقاعدہ ایک حصہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اچھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے اصل وہ جو ہے اس کا وہ کہاں خرچ کرنا ہے, دینا کس کو ہے؟ تو اگر یہ سیدھا سیدھا سوال کیا جائے تو ملا کو دینا ہے. صحیح ہے. وہی گھما پھرا کے بات وہی آ رہی نا, دینا کس کو ہے, مال دینا کس کو ہے؟ زمین پر اللہ کون ہے, کس کو اللہ کے نام پر دیا جائے گا؟ اگر مسجد میں دیں گے تب بھی جو ہے ملا کے پاس جائے گا, مسجد کے باہر دیں گے تب بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے اس کا پرسنٹیج وہاں جائے گا. آپ مدرسے میں دیں گے تب بھی جو ہے ملا کے پاس جائے گا. آپ مدرسے ملا میں کو دیتے عام ڈائریکٹلی, طور سے. ہاں آپ اور اگر ملا کو ڈائریکٹ دو. جی ہاں جی. کسی کے پاپی ہونے کی اگر سمجھو ایسا ظاہر ہے کہ بھئی یہ سود خور ہے یا ان کا رشوت کا پیسہ ہے, تو ملا لے بھی لیتا اور بول بھی دیتا کہ بھئی یہ ہم جو ہے تو مسجد کے بیت الخلاء اور طہارت خانے میں لگاتے ہیں, ہم آپ طہارت کا خانے پیسہ میں بول. لگائیں گے, ہم باہر جو روڈ ہے روڈ بنانے کے لیے لگائیں گے, کوئی ایسے کاموں میں لگائیں گے جو ڈائریکٹلی مسجد نہیں کہلائے گی, لیکن ایسے کاموں میں لگائیں گے. وہ کہتا ہے, لیکن چاہیے اس کو وہ مال بھی, وہ مال چھوڑے گا نہیں, ہے نا, یہ بات تو ہے. ہمارے ایک پیر صاحب ہے, ان کو کوئی جی گفٹ کرتا ہے ایک ان کا بینک والا, تو بینک کا پیسہ ان کے لیے حرام ہے, تو وہ پیسہ اگر اس نے کبھی ہدیے میں دیا تو یہ اس کے شوز خریدتے. تو وہ شوز جو ہے خریدتے. اسکیچر کے شوز ہے, وہ ہاں ہاں 10-12 ہزار کے شوز رہتے, وہ اس سے اچھا خریدتے. اچھا اچھا ہاں, اچھا. وہ شوز پاپ کا پہن کر پیسہ. جو ہے مسجد کو جاتے ہیں, ہاں ہاں جاتے. ملا جی جو ہے وہ شوز پہن کر, وہ سود والے شوز پہن کر مسجد کو جاتے ہیں, جا کے لوگوں کو جو ہے نماز پڑھاتے ہیں. جی واقعی کمال ہے یار, کمال ہے. تو ہندی والے جو کہہ گئے ہو گیا ہندی والوں کا. جی انہیں سیدھی ڈگر پر لگا دینا آپ کا دائتو نہیں, پرنتو اللہ جسے چاہے سیدھی ڈگر پر لگا دیتا ہے, تتھا تم جو بھی دان دیتے ہو تو اپنے لابھ کے لیے دیتے ہو, تتھا تم اللہ کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے ہی دیتے ہو, تتھا تم جو بھی دان دو گے تمہیں اس کا بھرپور پرتیفل بدلہ دیا جائے گا, اور تم پر اتیاچار نہیں کیا جائے گا. جی ہاں. اچھا, مطلب جو نہیں آیت دے گا اس پہ اتیاچار کیا جائے گا. تو بہرحال ایک مومن کے لیے تو ضروری ہے نا بھی, وہ اپنی جان اور مال ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے, لٹانے کے لیے, گنوانے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہنا ہے, تبھی تو وہ مومن کہلائے گا نا. یہ اس کے لیے اس کا کرائٹیریا ہے. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی جان اور مال کا نذرانہ اس کے اللہ کے راستے میں نہ دے. مومن نہیں ہے وہ. مومن ہیں تو ان کو یہ کرنا ضروری ہے. اچھا, آیت نمبر 273. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذات کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال لوگ ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. اب یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ان محتاجوں, ان غریب لوگوں کے لیے جو واقعی فقیر ہیں, جو واقعی محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں,
تو ان کی یہاں پر بات کی جائے گی کہ جو ہے ان کے لیے یہ مال خرچ کرنا ہے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا وہ جو ہے ان کا فل ٹائم اس میں ایسا لگتا ہے تو وہ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اپنے بال بچے، ان کی اپنی جو ضرورتیں ہیں، ان کی پرسنل نیڈز ہیں، ان کے بال بچوں کی جو نیڈز ہیں، وہ ان کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فل ٹائم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو خرچ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا اب ان کی اس کیفیت کو، ان کی یہ ظاہری حالت کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو یہ چونکہ گڑ گڑا کر کسی سے ہاتھ جو ہے جوڑ کر پوچھتے نہیں، مانگتے نہیں، تو شاید ان کے پاس ہوگا، پیسہ ہوگا، تبھی تو یہ نہیں مانگ رہے ہیں. لیکن اصل میں وہ لوگ کیا ہیں، اپنی ان کے اندر خودداری ہوتی ہے. خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے وہ گڑ گڑا کر، ہاتھ جوڑ کر جو ہے کبھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تو اب یہاں پر اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر تم ان کو پہچان لیتے ہو، کیونکہ وہ لوگ جو ہے لوگوں سے گڑ گڑا کر جو ہے کبھی بھی سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں. تو جو کوئی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یعنی اس طرح کے خیر کے کاموں میں، اس طرح کے اچھے کاموں میں، تو اللہ کو اس بات کا علم ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے. اس میں یہ کہا گیا. جی ہندی والے کہہ رہے ہیں دان ان نردھنوں کنگالوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں، ایسے گھرے ہو کہ دھرتی میں دوڑ بھاگ نہ کر سکتے ہو. انہیں اگیان لوگ نہ مانگنے کے کارن دھنی سمجھتے ہیں. وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے. تم انہیں ان کے لکشنوں سے پہچان لوگے تتھا جو بھی دھن تم دان کرو گے نسندے اللہ اسے بھلی بھانتی جاننے والا ہے. یہ کنگال بھی کہہ دیا انہوں نے یار. جی نہیں، لیکن بات اچھی ہے اس کے اندر. جی اس جی میں بات ہاں، یہ بات اس کی جو اسپرٹ ہے بات پیغام کی، ہے. ہاں اسپرٹ اچھی بڑی بات ہے. اچھی ہے. جی ہاں اسپرٹ جو ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے، اس میں ایک اصولی بات کا ذکر کیا گیا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، اس کے راستے میں جو ہے کون نکلتے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. ہم اس بحث میں گئے بغیر اگر اس آیت کے اندر جو اسپرٹ ہے اس پر غور کریں تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے، سمجھے نا، کیونکہ اس طرح کا معاملہ ہمارے سماج میں ہر جگہ ہر وقت ہوتا ہے. تو اصل میں اس سماج میں جو بات ہوتی ہے، قرآن کا لکھنے والا اسی بات کو اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کا جو موٹو ہے وہ اللہ کا راستہ کہہ کر وہ یہ ٹوٹلی یہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا راستہ کہنے کے بعد پھر یہ ایک پرٹیکولر کوئی اسپیسیفک آئیڈیالوجی کی بات ہو گئی. اس میں اگر یہ کہا جاتا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کا خیال کیے بغیر انسانوں کی خدمت میں ایسے جٹ جاتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کا بھی خیال نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اپنے بال بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. دن رات وہ سچائی کی جو ہے تلاش یا سچائی کے پھیلاؤ کے لیے، یا پھر جو ہے مان لو بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے گاؤں میں سڑک بنائی جائے. کس کے لیے بن رہی ہے سڑک؟ لوگوں کے لیے، ہے نا. گاؤں کے لیے کوئی ایسے اچھے کام کیے جائیں تو جو کہ پورے کے پورے گاؤں والوں کے لیے ایک بھلائی کا کام ہو جائے اور جو ہے ان کے لیے سب کے لیے اجتماعی طور پر وہ اس گاؤں میں کوئی خوبی کوئی بھلائی آئے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں جو ہے کچھ اسکول جو ہے قائم کرنا چاہتے ہیں، گاؤں میں کوئی ہسپتال بنانا چاہتے ہیں، گاؤں میں اور کوئی بھی سہولت کی چیز. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں نہ اللہ ہے نہ اللہ کا راستہ ہے. تو ایک یہ اس طرح کا کام کرنے والا جو ہے انہیں پوری خالص اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہوتا. وہ بے لوث ہو کر یہ انسانی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے اور یہ کام کرتا ہے. تو ایسے کام کرنے والے کو یہ آیت انڈورس نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اس آیت میں جو اصل اسپرٹ ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر آیت میں
آپ جو دیکھیں کہ اس میں بات اللہ کے راستے کی آ رہی ہے، اللہ کے چہرے کی آ رہی ہے، اللہ کی خوشنودی کی آ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں جہاں بھی جائیں گے سب میں وہی ہے، اللہ کا نام آیا ہے، اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، پھر جو ہے ان باتوں کو اسی سے جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی جتنی بھی آیتیں ہیں سب میں وہی کہا گیا، اللہ کا نام آیا ہے اور اللہ کے ساتھ یہ پورے مال خرچ کرنے کو اس سے جوڑا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اسلام سے یا اس آئیڈیالوجی سے جڑا ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں. اس کا تعلق یعنی جس طرح سے میں نے ابھی کہا، وہ لوگ یقیناً آپ نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اتنے جو ہے جی جان سے کوشش کر کے ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنے گھر بار اپنے بال بچوں کی فکر نہیں ہوتی، وہ دن رات اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے گاؤں والوں کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے لگے رہتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے نا، ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا. ظاہر بات ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ اسلام کے خدا کو جانتے ہیں، نہ اسلام کی کتاب کو جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. مگر قرآن ان کو انڈورس نہیں کرتا. میں دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی اچھا عبدالحمید صاحب آپ ڈراپ ہو گئے تھے؟ آپ ڈراپ ہو گئے تھے کیا؟ جی سر میں ڈراپ ہو گیا تھا، یہ انٹرنیٹ کنیکشن ڈراپ ہو گیا تھا، پھر میں اچھا. تو لوگوں، آپ لوگوں کو میری جو ہے باتیں سنائی دی، میں نے جو کہا ابھی. جی ایسے لوگ جو فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں جو کسی مذہب کے نہیں ہوتے، ہاں کسی مذہب یا کسی آئیڈیالوجی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسپیشلی قرآن کی بات یہاں ہو رہی ہے. تو قرآن ان کو انڈورس نہیں کر رہا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی لوگ جو ہیں جو جن کے لیے تم کو ایسا کرنا نہیں. یہاں قرآن صرف ان لوگوں کو اپنا کہہ رہا ہے جو اس کے لیے، اس کے کاز کے لیے کام کریں. آپ سمجھے بات کو؟ جی. جو کوئی اللہ یا اللہ کے دین کے کاز کے لیے کام کرے گا وہی اس میں جو ہے مراد ہیں. وہ لوگ جو اللہ یا اللہ کے دین سے نہیں جڑے ہیں ان کا اس آیت سے یا اس طرح کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ آیت نمبر 273 تھی. جی یہ 273 اس میں ہندی میں کہہ ہندی میں رہے کیا ہیں. ہے؟ ہاں یہ ہو گیا دان کا ہو گیا. دان کا ہو گیا. اچھا چلیں کنگالو تو ہاں. اچھا اب آیت نمبر 274. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اچھا وہ لوگ جو شب و روز یعنی دن رات کھلے یا چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف یا رنج کا مقام نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہی کہا گیا ہے. اچھا اس میں بھی جنت کا لفظ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کا لفظ نہیں آیا، اس میں رب کا لفظ آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اللہ کا تعلق ایک خاص آئیڈیالوجی سے ہے جبکہ رب ایک عام لفظ ہے. اچھا اب اس میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ کا جو ہے جو کہا گیا ہے اس میں کسی خاص آئیڈیالوجی کا ذکر نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جو آیت جو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، وہاں پر اللہ کا نام لے کر یہ تو کہا گیا کہ جو اللہ پر ایمان لائیں، لیکن وہاں پر فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہا گیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس. اب یہ ایک عجیب معاملہ ہے قرآن کا کہ بھئی آپ نے جب اللہ کہہ دیا تو ان کے لیے اللہ کے پاس کہنا چاہیے نا. یہاں پر بھی وہی بات کہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کا بدلہ ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو پھر یہود اور ہنود کے پاس ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا. پھر
تمہارا ہاں یہی تو پاس کہنا چاہ رہے ہیں، بات وہی ہے. تو اب یہ ایسی باتیں جب قرآن میں آتی ہیں تو پھر قرآن کا جو اوور آل جو ہے جو میسج ہے وہ ایسی آیتوں سے ٹکرا رہا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایمان والے کون ہیں، ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی ایمان والے ہیں. اور جو نہیں رکھتے وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے اصل میں کہ شرک کرنے کا اور شرک ہونے کا بہت سا سکوپ تو خود قرآن دے رہا ہے ہر جگہ. ہاں اصل میں دیکھیں قرآن کے جو ہے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنے ویگ ہیں، اس سے یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ وہ اصل میں اس کا اپنا سٹینڈ کیا ہے. ایک طرف تو یہ باتیں کرتا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس، اچھا یہ ان کے لیے یہ ان کون ہے اور ان کا رب کون ہے؟ کیا ان کا رب اللہ ہے؟ اللہ ہے تو اللہ کا ہونا بھائی. لیکن یہاں پر اللہ کہیں بھی نہیں کہتا. قرآن کا لکھنے والا اس معاملے میں ڈنڈی مارتا ہے اور گول مول بات کرتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ایسا نہیں کہہ رہا. ان کے لیے ان کے رب کے پاس. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کا رب کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ قرآن اس بات کو اسی انداز سے جو ہے بیان کرتا ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک اور بات ہو گئی، اور یہ کہنا کہ اللہ ایک اور بات ہو گئی. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کوئی اور ہے اور یہ سب کا رب کوئی اور ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہے پرابلم. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نہیں آتے کیا گھر کے بڑے اگر دادا نانا کچھ چیزیں لے کر آئے تو وہ گھر میں 2-3 بہویں رہتی تو بہوؤں کے حوالے کر دیتے. بچے آ کے مانگے تو بولتے جا تیرا حصہ تیرے ماں کے پاس دیا ہوا ہے، تیری ماں تیرے کو دے دیں گے. تو وہ ماں اس کے 3 بچے وہ ان کا حصہ ان کی ماں کے پاس چلے گیا، ڈائریکٹ دادا نہیں دیتا ان کو. یعنی دادا جو ہے لا کر وہ حصہ اس ماں کو دے دیتا، اپنی 3 بہوؤں کو دے دیا. اب 3 بہوؤں کے کسی کے 2 کسی کے 4 کسی کے 5 بچے ہیں. ماں کو جب حصہ مل گیا تو آ کے اگر جو ہے پوچھتا ہے دادا دادا میرا حصہ کہاں ہے، تو دادا کہتے ہیں جا تیری ماں کو میں دے دیا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہی بات ہے. ان کا حصہ ان کے رب کے پاس ہے. ہاں ان کے رب کے پاس. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو بڑی بہو کا کے جو بیٹے ہیں، بڑی بہو کے جو بچے ہیں، ان کا رب کون ہے؟ یہ دادا کی بڑی بہو ہے. ہاں اچھا منجلی بہو کے جو بچے ہیں وہ ان میں سے کوئی آئے کہ کہے گا دادا جان میرا حصہ کہاں ہے، تو وہ کہے گا جا تیری اماں کے پاس. تو پھر وہ ماں اس کے لیے رب ہو گئی ہے نا. صحیح ہے. تو کیا اہل اسلام یا علماء اسلام ہماری اس ایگزامپل کی بنیاد پر وہ اللہ کی تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ ایسا ہی ہے، رب کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے، مگر وہ ان کا دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے. بھئی ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا جو ہے وہ رب ہے. پھر ایک طرف یہ کہنا کہ جو ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس. یہ کیا بات ہے بھئی؟ یہ عجیب بات ہے نا. اچھا یہ بات یعنی ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ان کے لیے ان کو کوئی غم ہوگا. قرآن میں پتہ نہیں 50 بار جو ہے یہ آیت جو ہے وارد ہوئی ہے، 50 بار. تو اس آیت کے اس طرح کے الفاظ کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کوئی اور ہے اور رب کوئی اور ہے؟ یا اللہ ایک ہے لیکن یہ رب بہت زیادہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات، اس میں کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنا دھن رات دن کھلے چھپے دان کرتے ہیں تو انہی کے لیے ان کے پالن ہار کے پاس اس کا پرتیپھل بدلا ہے، اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ اداسین ہوں گے اور نہ وہ اداسین ہوں گے. جی ہاں جی ہاں. یہ 74 ہو گئی سر. 274 ہوگی. تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. جی سر 1 گھنٹہ ہو گیا. میں یہ ہمارے نسیمہ جی کا ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی آداب، عبدالحمید جی آداب. جی بہت دھنیہ واد، شکریہ، تھینک یو نسیم جی. تو 1 گھنٹہ ہو گیا سر، اب ہم اینڈ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، اینڈ کریں گے. آج شام میں ایک اچھا ٹاپک ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. تو قرآن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن
کیا واقعی کوئی ہدایت ہے، واقعی اس میں کوئی گائیڈنس ہے، کوئی گائیڈ ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا. تو اہل اسلام اور اہل علم ہمارے اس سوال کا جواب دیں. ہم جاننا چاہیں گے قرآن کی بنیاد پر. ان کو یعنی اس کی دلیل دینی پڑے گی اور پھر جو ہے ہمیں سمجھانا پڑے گا. ہم سوال کریں گے، ڈسکشن کریں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی قرآن میں آخر کیا ہدایت ہے، کون سی ہدایت ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو چلیں دوستو، ہمارے جو ہے سبھی بھائیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو پھر آج شام میں 8:30 بجے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. دھنیہ واد.